कौन सी लॉबी है? पापा लेकर यहाँ पर नहीं बैठा हुआ कि मैं वही गुफ्तगू करूंगा जो डिक्टेशंस मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लें, डॉन न्यूज टाइप के जो चैनल्स हो गए, बीबीसी उर्दू, क्या आप उनकी पूरी मईशत एक बर्गर पे खड़ी? आइए भाई हमसे बर्गर खरीदिए, अगर आप हमसे बर्गर नहीं खरीदेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो बहैसियत मुसलमान अपनी जात से अपनी हलाल कमाई का एक पैसा भी उस यहूदी मुल्क की इसराइल या अमेरिका के इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, तो क्या ये इस चीज की फेवर में? मैकडोनल्ड्स नाम क्यों रखा हुआ है? आप सलीम बन कबाब हाउस नाम रख लें। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा यार, आइडियल बर्गर वाला है, सुपर बर्गर वाला है, इसहाक बन कबाब वाला है, फला बन कबाब वाला है, तो आपने मैकडोनल्ड्स पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं, आप क्या समझते हैं कि वो इस काबिल हैं क्वालिटी? अब अगर गजा के बच्चों के लाशें देखकर भी अगर हम जो है वो कम झाग वाले बायो आमला पर गुजारा ना करें तो मेरे ख्याल में पैगाम दे रहे हैं कि आप बाइकाट मुहिम का हिस्सा बने। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, मोबाइल फ़ोन, ये बाइकाट फिर अधूरा नहीं है कि हमारी मर्जी की चीज़ है, हमें उससे फ़ायदा मिल रहा है तो हम उसका नहीं करेंगे बाइकाट। क्या समझते हैं, क्या 100 आइडिया ऐसे ही ब्लॉक हो जाती हैं? यानी कि आप यूं कहना चाह रहे हैं कि लड़ाकू तो नहीं हूं, लेकिन मुझ पे गजा पर होने वाले मजालिम उनके प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए दुनिया के सामने आश्कार कर दिया कि आपको फहाशी देखनी है, उरियानी देखनी है, उतरे हुए कपड़े देखने हैं, नंगा नाच देखना है, सीने दिखाती हुई लड़कियां देखनी है, फिर आपको फेसबुक का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, तमाम एप्लीकेशंस का बाइकआउट कर देना चाहिए। जहां आप इस्लाम की फेवर में बात करते हैं और आपकी बात से उन एप्लीकेशंस बनाने वाले लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं वीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी। एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत है। मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर जो है वो बाइकाट मुहिम का आगाज़ हुआ है। माजी में हमने बहुत सारी ऐसी बाइकाट मुहिम देखी जिनका इस कौम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब यूसुफ शकील साहब। हम उनसे अपने बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनकी जानिब चलते हैं और करते हैं उनसे कुछ सवालात बाइकाट मुहिम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूसुफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। अच्छा यूसुफ भाई, हमने माजी के अंदर देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारी बाइकाट मुहिम चली और अब एक मरतबा फिर जो है इसराइली और यहूदी जो मसनूआत हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चली है, बाइकाट मुहिम। हम अगर माजी के आईने के अंदर हम अगर थोड़ा सा अगर अपने माजी को खंगालते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पर दूध की कीमतों में जब इजाफ़ा होता है तो दूध की बाइकाट मुहिम शुरू होती है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, मज़ीद दूध की कीमतें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल के खिलाफ मुहिम होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ अभी चंद महीनों पहले जो है वो के इलेक्ट्रिक बिजली के बिलों के खिलाफ मुहिम चली और नहीं भरना जी बाइकाट मुहिम हुई, उसका टके का फ़ायदा नहीं हुआ। अब एक मरतबा फिर जो है वो मुहिम शुरू हो रही है, बाइकाट मुहिम का आगाज़ हो चुका है, बहुत सारे लोग इस मुहिम को चला भी रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर जो है इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जो है वो इसराइली और यहूदी और ईसाई जो मसनूआत हैं, जो लोग इस वक्त इसराइल के साथ खड़े उनकी मसनूआत के बाइकाट के हवाले से। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने लिए अपने मुल्क के अंदर जो है हम जब बाइकाट के ऊपर आते हैं तो तब भी हमारी कौम दो हिस्सों में तकसीम होती है और आज भी जो है हम देख रहे हैं कि वो इसराइली मसनूआत और यहूदी मसनूआत के खिलाफ जो है वो ये कौम दो हिस्सों में तकसीम है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? जब भी बाइकआउट की मुहिम का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया जाता है, उलमाए किराम की जानिब से हो, इस्लाम पसंद नौजवानों की जानिब से हो, तो कौम उस वक़्त जो है वो दो हिस्सों में हमें तकसीम डिवाइड नज़र आती है। देखें, इस बात को सबसे पहले समझ लेना ज़रूरी है कि क्या सिर्फ बाइकआउट की मुहिम के हवाले से कौम दो हिस्सों में तकसीम होती है या फिर इस्लाम की फेवर में कोई भी बात की जाए और कुफ्फार के खिलाफ कोई भी ऐसी कैंपेन चलाई जाए जिसका ताल्लुक इस्लाम की फेवर से हो और कुफ्फार की जो है वो मुखालफत से हो, तो उस वक्त हमें कौम दो हिस्सों में नजर आती है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क के अंदर एक मखसूस लॉबी है जो बाकायदा तौर पे सरगर्म होके जो है वो जब भी इस्लाम के हक में, इस्लाम की फेवर में आप आवाज उठाएंगे और जब ये आवाजें उठना शुरू होंगी मुख्तलिफ जगहों से, तो फौरन उसके अगेंस्ट एक ओपिनियन पेश की जाती है, एक राय पेश की जाती है और उसको जो है वो बहुत तकवीयत मिल जाती है देखते ही देखते। और एक आम सा मुसलमान भी फिर इन शुकूक व शुबात में पड़ जाता है कि यार ये बात भी सही है कि बाइकआउट के हवाले से जो बात कही जा रही है, तो बाइकआउट हम जिन कंपनीज का कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर है, उनका हेड पाकिस्तानी है, उसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स पाकिस्तानी हैं, उनसे जो है वो तो हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो हम अपने मुसलमान भाइयों का नुकसान क्यों कर रहे हैं बाइकआउट करके। तो मुख्तलिफ ऐसी लॉबी हैं जो सरगर्म होके इस हवाले से अपनी जो मुहिम है उसका आगाज। अच्छा, आपने बात की, चूँकि मैं किसी और रुख पे बात कर रहा था, आपने एक नई बात कर दी कि यहाँ पर लॉबीज़ हैं।
اور وہ کوئی لوبی ہے جو اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہے. یعنی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بائیکاٹ مہم کر رہے ہیں، اور ایک لوبی ہے کہ وہ اس کے مخالف چل رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کے حق میں ہے کہ وہ یہ یہودی مصنوعات جو ہیں وہ ہمارے ہاں چلنی چاہیے، ان کے اندر پاکستان کا استحکام ہے اور پاکستان کے لوگوں کو فروغ مل رہا ہے، روزگار کو فروغ مل رہا ہے. تو یہ کون سی لوبی ہے؟ بلال بھائی دیکھیں، یا کہ یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے، کوئی لاجک ہے آپ کے پاس یا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے؟ سیاسی بیان نہیں ہے صرف، یہ باقاعدہ طور پہ لاجک ہے. میں ڈیٹیلز میں آڈینس کو اس بات کو واضح بھی کروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے کسی سے لفافہ لے کر یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا کہ میں وہی گفتگو کروں گا جو ڈکٹیشنز مجھے ملی ہے. میں نے یہاں پر حق بات کرنی ہے، اور وہ بات کرنی ہے جو یقیناً ہمارے سننے والوں کے جذبات کی ترجمانی بھی کرے. لوبی سے مراد یہ تھا بلال بھائی، آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ملک کے اندر ہمارے یوٹیوبرز ایسے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایسے ہیں، صحافی ایسے ہیں، اس کے علاوہ میڈیا اینکرز ہیں کہ جو اسلام کے حق میں، اسلام کی فیور میں، امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم کے حق میں جب بھی علماء کرام کی جانب سے یا اس مذہبی طبقے کی جانب سے کوئی اسلام کے حق میں بات کی جائے، فوراً اگینسٹ ایک اور اوپینین پیش کر دیتے ہیں. آپ کو اگر پرنٹ میڈیا اٹھا لیں، الیکٹرانک میڈیا اٹھا لیں، ڈان نیوز ٹائپ کے جو چینلز ہو گئے، بی بی سی اردو آپ کا اپنا اٹھا لیں، یہ باقاعدہ طور پہ پری پلان طریقے سے ایسی رپورٹنگ تیار کرتے ہیں کہ جو اسلام کی فیور میں ہونے والی بات کے گلے کو دبا سکے اور مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکے. جس طریقے سے مختلف ادوار میرا جسم میری مرضی کے نام سے مارچز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ملک میں ایسے کام ہوتے ہیں جو اسلام اگینسٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو وہ تقسیم ہونا یہیں سے ہے کہ وہ لفافہ خور صحافی، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ یوٹیوبرز، انفلوئنسرز کے نام پر جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. اور آج بائیکاٹ کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پایا جاتا ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی لوبی ہے کہ جو ہر مرتبہ سرگرم ہو کے اپنا کام جو ہے وہ بخوبی انجام دیتی ہے. اچھا یوسف بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے لوبی کی بھی بات کی، اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے یہ تو چونکہ ایک عالمی سطح پر ایک مسئلہ ہے اور مسلمانوں کا بحیثیت امت ایک مسئلہ ہے. اس وقت امت مسلمہ ایک چیلنج جو ہے وہ اس سے نبرد آزما ہے ایک حصہ امت کا. تو بائیکاٹ مہم یقیناً فیور میں جائے گی اگر وہ قابل عمل ہو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک اکیلے میرے بائیکاٹ مہم کرنے سے، ایک اکیلے پاکستانیوں کے مہم کا حصہ بن جانے سے، وہ بھی اس حالات میں کہ یہاں پر ایک باقاعدہ آپ نے بات کی کہ لوبی ہے اور وہ اس کے اگینسٹ بھی ہے، اور پھر لوبی سے ہٹ کر بھی بہت سارے لوگوں تک یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ چیز باہر کی پروڈکٹ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک اکیلے میرے وجہ سے، ایک برگر کی وجہ سے مہم کے اندر کتنا ایک اثر پڑے گا، کتنا فائدہ ہوگا، یا دیکھیں کتنا بلال بھائی، نقصان ہوگا؟ پوائنٹ وائز سوال ہے آپ کا، بہت لاجیکلی ہے، اس کا جواب بھی کافی ڈیفائن کر کے دینا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں، بائیکاٹ کرنے والا شخص، ہر فرد یہی سوچ رہا ہے کہ یار میرے اکیلے کے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا. میں اکیلا اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کروں گا، اس سے تو کوئی خاطر کا فائدہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جہاں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں نہیں خریدوں گا، ہر فرد اپنے دائرہ کار میں رہ کر یہی بات سوچ رہا ہے کہ یار اگر میں نے ان کی پروڈکٹس نہیں خریدی تو کیا ہوا، چلو یار میں خرید لیتا ہوں. اچھا، یہ جو سب سے زیادہ جو مہم کے اندر ایک غصہ نکالا جا رہا ہے میک ڈونلڈس کے حوالے سے نکالا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور فرانس کی جو، اور اس کے جو گرد و نواح کے جو ممالک ہیں جو فلسطین مخالف اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ان کی پوری معیشت ایک برگر پہ کھڑی ہے؟ بلال بھائی، برگر پہ معیشت تو نہیں کھڑی ہے. دیکھیں، میں نے یہ بات تو نہیں بولی کہ جی بھائی اسرائیلی ایمبیسی نے یا امریکی ایمبیسی نے ہمارے پاس خطوط بھیجے کہ آئیے بھائی ہم سے برگر خریدیے، اگر آپ ہم سے برگر نہیں خریدیں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے اور ہم جو ہے وہ دنیا سے نیست و نابود ہوں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ہر فرد اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ بات سوچ رہا ہے کہ یار میرے برگر نہ خریدنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا. تو وہ ایک کر کے بات کروڑوں برگر تک پہنچ جاتی ہے. مسلمان جو ہے وہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے. عرب دنیا میں مسلمان ہیں. آپ یقین کریں یا نہیں کریں، اگر بائیکاٹ مؤثر انداز میں کیا جائے، ایک پچ پہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے، تو اس کے اثرات ضرور سامنے آئیں گے. اور میں آپ کو ایک بہت اچھی، دیکھیں اس بات کا تعلق ہے نا، وہ دماغی گھوڑے دوڑانے سے نہیں ہے، اس بات کا تعلق ایمانیات سے. بڑی ٹیکنیکل بات بتا دوں کہ بہت ساری آڈینس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آج بھی
اس بات پر ڈٹے ہوئے ہوں گے کہ نہیں یار بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن شاید وہ میری بات سن کے سمجھ کے اس بات پر کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں، میں بحیثیت مسلمان اپنی ذات سے اپنی حلال کمائی کا ایک پیسہ بھی اس یہودی ملک کی نشو نما میں نہیں جانے دوں گا کہ جو میرے غزہ کے بچوں کا اس طریقے سے قتل عام کر رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا دیکھ کر بھی اگر ہماری غیرت نہ جاگی اور ہم پھر بھی ان کی پروڈکٹس کو استعمال کرتے رہیں تو مجھے بتائیں کہ میں ایمان کے کس لیول پہ کھڑا ہوں۔ مجھے بھی تو مر کے قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا ہے نا، تو میں کس طریقے سے سامنا کر سکوں گا کہ میرے پاس کرنے کے اپنے مظلوم غزہ کے مسلمانوں سے ہمدردی کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں۔ میں دعا کر سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں تو اچھا بول کے ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں تو میں اپنی لکھائی کے ذریعے جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں، ان پر ہونے والے مظالم سے دنیا کو اس جانب متوجہ کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں ان کی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہوں، ان تک غذا پہنچا سکتا ہوں، ان تک سامان پہنچا سکتا ہوں ضروریات زندگی کا۔ بالکل اسی طریقے سے میں ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں کہ میرے پیسے سے خریدی گئی چیز کا نفع اس ملک کی اکنومی کا حصہ نہ بنے، کہ جو اکنومی کا حصہ بننے کے بعد کل اس ملک کے بجٹ کے لیے وہ رقم رکھی جاتی ہے اور اس بجٹ کا خطیر حصہ غزہ کی مظلوم بہنوں، مظلوم ماؤں اور مظلوم بچوں کے قتل عام میں وہ پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اپنا پیسہ ایسی جگہ اچھا، میکڈونلڈس پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جی اسرائیل کا ہماری پروڈکٹ سے یا ہمارے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں پر ہماری جتنی مینجمنٹ ہے وہ تمام پاکستانی ہے۔ میں نے کراچی شہر کے اندر ایک میکڈونلڈس کے باہر بڑا بڑا کلمہ طیبہ نیا لگا ہوا دیکھا ہے، اور آپ کی بھی نظر پڑی ہوگی یقیناً اس پہ۔ تو چلیں، ایک بائیکاٹ مہم سے یہ تو نظر آیا کہ چلو کہیں میکڈونلڈس کے باہر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ جو سوال میرا تھا کہ کیا میکڈونلڈس کا یہ کہنا کہ اسرائیل یا امریکہ کے اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، تو کیا یہ اس چیز کی فیور میں نہیں ہے کہ ہم اس کے بائیکاٹ کے خلاف جائیں؟ بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل لیول کے جو برانڈز ہیں پاکستانی سطح کے، آپ بڑے بڑے برانڈز اٹھا لیں، الکرم اٹھا لیں، گل احمد اٹھا لیں، اسی طریقے سے دیگر برانڈز اٹھا لیں، کیا کوئی فرد اپنا نیا بزنس اسٹارٹ کرتے وقت ان کا نام یوز کر سکتا ہے، ان کا لوگو یوز کر سکتا ہے؟ پرمیشن ہے؟ سب کو چھوڑ دیں، آپ کا چینل ہے، اگر اسی نام سے کوئی اور فرد چینل بنا لے تو آپ اس پر کلیم کر سکتے ہیں، آپ اس کو اسٹرائک بھیج سکتے ہیں۔ تو میک ڈونلڈس جو کمپنی ہے وہ اپنا نام، اپنا لوگو، اپنا مونوگرام، اپنی ریسیپی، اپنے طریقہ کار، رولز، وہ سب ایسے ہی دے دے گی، بانٹ دے گی پوری دنیا کے اندر کہ لو جی کھولو فرینچائزز، چلاؤ کاروبار ہمارے نام پر۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سراسر، یعنی کہ ریاست کے حکمرانوں کی طرح میکڈونلڈس پاکستان نے بھی قوم کو چے بنانے کی کوشش کی ہے۔ بالکل، میں آپ کو بتاؤں طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ ریسیپی ان کی ہے، ٹھیک ہے، رولز ان کے ہیں، سالانہ پروفٹ میں ایک بڑا پرسنٹیج مدر آرگنائزیشن کو ان فرنچائزز سے جاتا ہے۔ میک ڈونلڈ کا نام آپ کیوں یوز کر رہے ہو اگر آپ قوم کو یہ بتا رہے ہو کہ یار یہ انڈیویجول ہے اور یہ پاکستانی سسٹم ہے، یہاں پر کام کرنے والے پاکستانی ہیں اور اس کا ان سے کوئی لنک ہی نہیں ہے یہودیوں سے، تو پھر آپ مجھے بتاؤ آپ میک ڈونلڈس نام کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ سلیم بن کباب ہاؤس نام رکھ لیں۔ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا یار آئیڈیل برگر والا ہے، سپر برگر والا ہے، اسحاق بن کباب والا ہے، فلاں بن کباب والا ہے، تو آپ نے میک ڈونلڈز نام ہی کیوں رکھنا ہے؟ آپ کو رکھ دینا چاہیے سلیم بن کباب ہاؤس، پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کیسے پبلک پہنچتی ہے کھانے کے لیے۔ تو آپ ان کا لوگو، ان کا مونوگرام، ان کی ریسیپی، ان کے رولز فالو کر رہے ہیں، وہ فالو کرنے کے بہاف پر آپ کو سالانہ ان کو پروفٹ کا ایک خطیر حصہ دینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیا جائے کہ جی ہمارا میک ڈونلڈز الگ ہے، اس سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کو جتنا کلیئر کر کے میں نے بتایا ہے تو لوگوں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا گیم چل رہا ہے۔ اچھا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو زبان کے جو چٹخارے ہوتے ہیں ان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے اور وہ اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے پاس ایک بڑی ٹیکنیکل طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس سے واضح کرتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا فرق ہے اور اس کی کوالٹی میں اتنا فرق ہے۔ ہمارے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے زبان میں کہ ہم چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ تگدو کریں، پھر وقت بھی نہیں ہے اتنی چیزوں کا۔ تو لیکن پاکستانی جو مصنوعات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کوالٹی میں کہ وہ عالمی معیار کی جو پروڈکٹ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے متبادل کے طور پر ہم استعمال کر سکیں؟ ہم اگر پاکستان کے اندر، ہم اگر کراچی شہر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں ہم جو کھلا دودھ خریدتے ہیں
اس کے اندر بھی پتہ نہیں صرف اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی آمیزش اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ملائی جاتی ہیں. ہمیں سرخ مرچ جو ہے وہ اینٹیں پیس کر دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ پتی کے اندر جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یوز کی جاتی ہیں. کالی مرچ کی جگہ جو ہے وہ پپیتے کے بیج قوم کو کھلائے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ بائیکاٹ مہم پہ اثر انداز ہوگی؟ اور دوسرا، کیا پاکستانی مصنوعات اس قابل ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں؟ اگر نہیں تو پھر مہم کا فائدہ کیا ہوا بائیکاٹ کا؟ دیکھیں بلال بھائی، ایک طرف تو یہ بات تو آپ نے ثابت کی، آپ نے خود کہا کہ دودھ میں اور مسالوں میں اور ان چیزوں میں یہ ملاوٹیں ہیں. تو اب تک جو ہم بچپن سے اب تک جو ملاوٹ شدہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز اپنی خریدنے کے لیے کوئی برانڈ یا کوئی اسرائیلی پروڈکٹ کی طرف جائیں. تو جہاں ہم بچپن سے اب تک استعمال کرتے ہوئے آ رہے تھے مجبوری سمجھ کے، تو اب اگر غزہ کے بچوں کے لاشیں دیکھ کر بھی اگر ہم جو ہے وہ کم جھاگ والے بایو عاملہ پر گزارا نہ کریں تو میرے خیال میں یہ مناسب نہ ہوگا. بحیثیت مسلمان اس وقت ہمیں ایک جسم کی مانند ہونے کا کردار ادا کرنا ہوگا اور اپنے مظلوم فلسطینی، مظلوم غزہ کے بچوں، ان کی خواتین اور وہاں کے جو مناظر ہیں یار، کانٹ امیجن، اچھا دیکھنے کے قابل. اچھا چلیں، یہ تو بات ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ مہم کا اگر آپ بھی حصہ بن رہے ہیں اور آپ قوم کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ بائیکاٹ مہم کا حصہ بنیں، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، موبائل فون، انٹرنیٹ، موبائل لائنز، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تقریباً اس وقت جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بیک پہ یہودی اور عیسائی ہی ان کے آنرز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ پھر ادھورا نہیں ہے کہ ہماری مرضی کی چیز ہے، ہمیں اس سے فائدہ مل رہا ہے تو ہم اس کا نہیں کریں گے بائیکاٹ، لیکن چونکہ ایک دکاندار اس سے پیسہ کما رہا ہے تو ہم نے دکان والے کے پیٹ پہ لات مارنی ہے، لیکن ہمارا کام کاروبار ہے، ہم اس کے خلاف بائیکاٹ مہم نہیں کریں گے؟ کیوں؟ دیکھیں بلال بھائی، اس کا جواب تھوڑا تفصیلی ہے لیکن تھوڑا سی توجہ کر کے سننا پڑے گا. میں نے بھی بہت ساری پوسٹ کی بائیکاٹ کے حوالے سے، تو نیچے کمنٹس میں مجھے لوگوں کی طرف سے یہی سوالات بھیجے گئے کہ جی آپ تو پھر جو پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں فیس بک یا فلاں پلیٹ فارم، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ اس کا فائدہ بھی براہ راست ان کو پہنچا رہے ہیں. تو دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی ہمیں نفرت اس غاصب ریاست سے ہے کہ جو مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ نفرت ہمیں ان ایپس سے بھی، فیس بک سے بھی ہے، یوٹیوب سے بھی ہے، واٹس ایپ سے بھی ہے، دیگر جو آپ نے نام لیے تمام اپلیکیشنز کے، ان تمام سے ہے. اچھا، پھر ہم یہاں پر آ کر بات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ گراؤنڈ جو ہے یہ سجایا ہوا جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، کفار کا ہے. انہوں نے اپنی سہولتوں کے لیے ان میدانوں کو سجایا ہے اور اپنے نظریات، فحاشی، بد تہذیبی مسلمانوں کی رگوں میں بسانے کے لیے انہوں نے یہ میدان بنائے ہیں اور مسلمانوں کو اس ذریعے سے کمزور کرنے کے لیے میدان بنائے. میں ایک کلپ سن رہا تھا، مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات بولی کہ یار لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ابابیل بھیج، ابابیل بھیج. تو ابابیل کا انتظار نہ کریں، آپ صلاح الدین ایوبی کا انتظار نہ کریں. اگر 1.5 ارب میں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا تو پھر آپ یا اللہ کوئی ہلاکو خان بھیج اور ان 1.5 ارب کو بھی ختم کر دے. تو وہ مولوی صاحب کی بات میرے کو یہاں سے سمجھ میں آئی کہ دیکھیں، اس گراؤنڈ کے اندر کافروں نے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان گراؤنڈز کو بنایا ہے. ہم ان میدانوں میں اترے ہوئے ہیں اور ان کفار کی طرف سے اٹھنے والی باتوں کے جوابات دینے کے لیے ان میدانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا 100 آئیڈیاں ایسے ہی بلاک ہو جاتی ہیں؟ یعنی کہ آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں لڑاکو تو نہیں ہوں، لیکن مجھ پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے، تو اب میں آپ کو ناکو چنے چبوا کے دکھاؤں گا. بالکل. دیکھیں، ان کے گراؤنڈ میں گھس کے جو علماء کرام ہو، مذہبی طبقہ ہو، جو اپنی اپنی طاقت کے مطابق کام کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ قابل تحسین ہیں. ان کے سجائے ہوئے میدان کے اندر گھس کے وہ انہیں جوابات دے رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں. جبھی تو آپ فلسطین لکھیں، فیس بک کی آئی ڈی آپ کی اڑ جائے گی. ملینز والے پیجز جو ہے وہ سیکنڈز کے اندر اڑتے ہیں. وہ آپ کے کام سے پریشان ہے. آپ نے غزہ پر ہونے والے مظالم، ان کے پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے دنیا کے سامنے آشکار کر دیا کہ اسرائیل کا حقیقی چہرہ کیا ہے. آپ نے لوگوں کو بتا دیا امریکہ کا حقیقی چہرہ کیا ہے. تو یہ ان کی جگہ کو استعمال انہی کے خلاف کرنا، اس میں اور ان کی مصنوعات کو استعمال کرنے میں یہ بہت بڑا واضح فرق ہے. اور ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں. بلال بھائی، آپ ایجنٹ بن کر اسرائیل میں جائیں، آپ وہاں پر اپنا کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے جائیں، لیکن آپ اپنی شناخت ظاہر نہ کریں.
آپ نے دن بھی وہاں گزارنا ہے، رات بھی وہاں گزارنی ہے، تو آپ نے ظاہر سی بات ہے وہاں کی کوئی چیز خرید کے کھانی ہے، لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ آپ ان کی چند پیسوں کی چیز کھا کے انہیں بہت بڑا نقصان دینے کے لیے پہنچے ہیں. تو یہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے بنائے ہوئے پلیٹ فارم کو یوز کرنے والے جو مسلمان ہیں، اگر سارے، ہاں آپ کو فیس بک کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، یوٹیوب کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، دیگر ایپس کا بھی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، اگر آپ یہاں پر بد تہذیبی دیکھنے آ رہے ہیں. اگر آپ طبیعت سے فارغ ہیں، آپ کو فحاشی دیکھنی ہے، اوریانی دیکھنی ہے، اترے ہوئے کپڑے دیکھنے، ننگا ناچ دیکھنا ہے، سینے دکھاتی ہوئی لڑکیاں دیکھنی ہے، پھر آپ کو فیس بک کا، یوٹیوب کا، واٹس ایپ کا، تمام اپلیکیشنز کا بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے. لیکن جہاں آپ اسلام کی فیور میں بات کرتے ہیں اور آپ کی بات سے ان اپلیکیشنز بنانے والے لوگوں کو پریشانی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ ان میدانوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. یوسف بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فلسطین کے اوپر فوکس رکھیں، فلسطین کے بجائے مسرت شاہین دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اور مسرت شاہین کا بائیک آؤٹ کر کے فلسطین کے موضوع پر فوکس کریں اور سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو متحرک رکھیں. یوسف بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بائیکاٹ مہم ہے، اس کا جو آخری سوال ہے، پروگرام کے اختتام کی جانب چلتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس بائیکاٹ مہم کا کتنا فائدہ ہوگا، بلال بھائی دیکھیں، اور ملک کی معیشت کو اس سے نقصان بھی تو ہو سکتا ہے، اب دونوں چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ اس بائیک آؤٹ سے کتنا فائدہ ہوگا، تو میں ایک بات تو بڑی کلیئر کر دوں کہ بدقسمتی سے بحیثیت پاکستانی ہم مختلف صوبائیت کے نام پر، قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، فرقوں کے نام پر ہم اتنی ٹکڑیوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی کوئی ایفیکٹو بائیک آؤٹ نہیں کر سک رہے. مطلب ہم قوم ہیں ہی نہیں، ہم تو بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، جس طرف جس کے مالک نے ہانک دیا ہم اس طرف کوئی چل پڑے. 4 بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، 6 نہیں کر رہے، 8 کر رہے ہیں، 12 نہیں کر رہے، تو یہ صورتحال ہے. لیکن جس دن اس قوم نے ایفیکٹو بائیک آؤٹ کے اثرات دیکھ لیے اپنی آنکھوں سے، تو آپ یقین کریں یا نہیں کریں، یہ قوم جو ہے وہ بائیک آؤٹ پہ پوری طریقے سے اتر جائے گی. باقاعدہ دیگر ممالک کی ایسی داستانیں ہیں جنہیں سن کے جو ہے ایسے بائیک آؤٹس دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک کمپنی نے بلا وجہ اپنی پروڈکٹ پہ کچھ پیسوں کا، کچھ روپوں کا اضافہ کر دیا، تو پوری قوم نے مل کے اس کمپنی کا ایسا بائیک آؤٹ کیا کہ اس کی چیزیں جب ضائع ہونے والی تھی تو انہوں نے فری میں انہی لوگوں میں تقسیم کی. اگر ایفیکٹو بائیک آؤٹ کا، بدقسمتی سے ہماری قوم تو پیٹرول مہنگا ہونے پہ ایک نہیں ہوتی، احتجاج نہیں کرتی، بائیک آؤٹ نہیں کرتی، بوتلیں لے کے پمپ پہ پہنچ جاتے ہیں، بجلی مہنگی ہونے پہ ایسا نہیں کرتی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ نہیں کرتی، ہم اپنے مسائل کے لیے نہیں نکلتے. لیکن بائیک آؤٹ اسرائیلی پروڈکٹس کا، برطانوی پروڈکٹس کا، امریکن پروڈکٹس کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. بجلی کا مہنگا ہونا یہ ہمارے فائنینشل پرابلمز ہو سکتے ہیں، ہمارے ملکی مسائل ہو سکتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ علاقائی مسائل بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہماری ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے. لہٰذا ہم اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ان پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کریں گے، اور 100% کریں گے کہ ہم اپنی حلال کمائی کا ایک پیسہ بھی مسلمانوں پر گرنے والے میزائل اور بموں کے اندر شامل نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا یوسف بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اور بائیکاٹ مہم کے حوالے سے جو ملک کے اندر چل رہی ہے اس کے حوالے سے آپ نے اپنا نقطہ نظر رکھا. یقینی طور پر جو ہے وہ ملک کے اندر جب اس قسم کی مہم شروع ہوتی ہیں تو یہ مہم جو ہے وہ افراد نہیں بلکہ ایک قوم بن کر جو ہے وہ اس کو کامیاب کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس بائیکاٹ مہم سے جو ہے وہ آپ کی جیب سے نکلا ہوا روپیہ جو ہے وہ فلسطینیوں کی قتل و غارت میں استعمال ہو رہا ہے، اگر آپ بائیکاٹ نہیں کرتے اور آپ کی جیب سے نکلا ہوا ایک روپیہ بھی اگر فلسطینیوں کی قتل و غارت میں استعمال ہو رہا ہے تو یقیناً آپ مجرم ہیں. اور اگر آپ ایک دن برگر نہیں کھائیں گے اور آپ کسی ٹھیلے پہ بیٹھ کر بند کباب کھا لیں گے تو میرے خیال میں آپ کے اوپر بھی کوئی ایسے طوفان بھی نہیں آئے گا اور آپ مریں گے بھی نہیں، اور آپ کو کوئی ایسی بیماری بھی لاحق نہیں ہوگی. اور یقیناً آپ یہ جو مہنگی پروڈکٹ کی چیزیں کھاتے ہیں اور جس طرح کے فاسٹ فوڈ کے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں اس شہر کے لوگ اور اس ملک کے لوگ، تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو لگتی ہیں. آپ اگر وہی چیز اگر آپ دکان سے ڈبروٹی خرید کر لے کر آتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر ایک بہترین قسم کا برگر بنا کر آپ اس سے سستے میں خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اس سے ملک کی معیشت کو بھی استحکام ملے گا اور جو بائیکاٹ مہم ہے وہ بھی فائدہ مند ہوگی. یوسف بھائی آپ کی بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو جزاک. اور آنے والے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ پاک ہم سب کو ایمان مزاج اور صحت کی بہتر حالت میں رکھیں.
اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ محترم جناب یوسف شکیل میمن کے ساتھ اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔